जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी सबसे पहले तो आप लोग जो जो भी क्लास में आता जाए अपना सिर्फ सलाम भेज दें या अस्सलाम वालेकुम या नाम लिख दें तो आपकी अटेंडेंस हो जाया करेगी। ठीक है, वो मैं बाद में नोट कर लेती हूँ। दूसरे नंबर पे ये कि पिछली क्लास में हम लोगों ने दो बातें की। एक तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की जिसको हर दफ़ा हम रिपीट करेंगे ताकि आपको अज़बर हो जाए कि कुरान मजीद के अंदर सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हैं। ठीक है, कुरान मजीद में फिर रिपीट करूंगी, कुरान मजीद में सिर्फ 3 तरह के अल्फाज हैं। या तो वो इस्म है जिसको हम नाउन कहते हैं, नाम, और या वो फेल अल्फाज हैं जिनको हम वर्ब्स कहते हैं, जिसमें काम का मायने पाया जाता है, और या वो छोटे छोटे हरूफ हैं जो इनको आपस में मिलाते हैं। मसलन मैं कहती हूँ किताब मेज पर है। अब किताब मेज अगर सिर्फ ये लिखा हो तो आपको बात समझ में नहीं आती, लेकिन अगर ये लिखा हो कि किताब मेज के बाद पर है, पर और है ये वो दो छोटे से हरूफ हैं जिन्होंने आके बात को मुकम्मल कर दिया और समझा दिया। तो ये टोटल 3 तरह के अल्फाज हैं जो कि कुरान के अंदर पाए जाते हैं। अब हम जब कुरान देखना शुरू करेंगे तो हम लोग फौरन बता सकेंगे कि ये क्या है। अभी हमने इस्म का आगाज किया था और हमने इस्म के बारे में सीखना शुरू किया था कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने निशानियां रखी हुई हैं। ठीक है, और उन निशानियों को देख के हम समझ सकते हैं कि ये लफ्ज इस्म है, फेल है। हरफ तो वैसे ही पहचाना जाता है क्योंकि छोटा सा लेटर होता है। ये तो हमने इस्म और फेल की पहचान सीखनी है सबसे पहले, ताकि हम जब कुरान के अंदर उन अल्फाज को देखें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वो नाम है या काम है। अगर तो वो नाम है तो तर्जुमा नाम के तौर पे होगा, और अगर वो काम है तो तर्जुमा काम के तौर पे किया जाएगा। फिर एक और बात हमने पिछली क्लास में सीखी थी कि लफ्जों के अंदर 3 हरफी एक मादा पाया जाता है जिसको हम रूट वर्ड भी कहते हैं। उर्दू में हम इसको मादा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको रूट वर्ड कहते हैं। रूट वर्ड से क्या मुराद है कि लफ्जों के बीच में जब हम लफ्ज है उसके बीच में कोई लफ्ज 3 हरफ से मिलके बना है, कोई 4 से, कोई 5 से, कोई 7 से, कोई 8 से। ठीक है, ये भी मैं हरूफ की बात कर रही हूँ। लफ्ज और हरफ में मैंने कहा था बार बार कि फर्क जहन में रखना है। हरफ में कहती हूँ तो उसका मतलब होता है अलिफ बे पे ते टे से हरूफ तहज्जी, और अल्फाज का जब मैं कहती हूँ लफ्ज तो वो पूरा मुकम्मल लफ्ज है। तो एक लफ्ज के अंदर बहुत सारे हरूफ होते हैं, उनमें से 3 हरूफ ऐसे होते हैं जिनको हम मादा या रूट वर्ड कहते हैं, यानी कि उसके अंदर उस बड़े लफ्ज का एक खास माना पाया जाता है। मसलन उसके बीच में कत्ल छुप के बैठा होगा, या रहम छुप के बैठा होगा, या उसके अंदर जर्ब जर्ब लगाना होता है, मारना, जर्ब छुप के बैठा होगा, यानी कि 3 हरफ का वो लफ्ज होगा। या फे सीन दाल फसद, फसाद से निकला है। ठीक है, इसी तरह शेर, ये मैं सारे कुरान सी वर्ड्स देख रही हूँ। इल्म, यानी कि इस तरह के 3 हरफी जो हैं वो लफ्ज एक छुप के बैठा होगा जिसको हम मादा उर्दू में या रूट वर्ड इंग्लिश में कहते हैं। जिस तरह मैंने बहुत तफसील से पिछली क्लास में बताया कि जिस तरह रूट के ऊपर जो जड़ होती है किसी पौधे की, वो पूरा पौधा खड़ा हुआ होता है, यानी कि वो होगा तो पौधा होगा, वो नहीं होगा तो पौधा भी नहीं होगा। तो अब एक लफ्ज है, मसलन मैं कहती हूँ कातिल, कातिल, और वही एक लफ्ज है। मैं ये हमारा अरबी में भी आता है और उर्दू में भी आता है। मैं वर्ड्स वही लिख रही हूँ जो हमारे अरबी और उर्दू दोनों में आते हैं। ठीक है, मकतूल। अब एक के अंदर आप देख रहे हो 4 लेटर्स हैं, और एक के अंदर आप देख रहे हो कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं, और हमें ढूंढना है इनमें से सिर्फ 3 हरफ को जो कि हमारा मादा या रूट वर्ड कहलाएगा। पहले के अंदर एक अजाफी है
اور دوسرے کے اندر 2 اضافی ہیں. اب ہم نے ان کو پہچاننا سیکھنا ہے. ایک اور نئی بات پہلے سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہمیں بہت اچھے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, ہمیں روٹ ورڈ تک جانا بہت آسان ہو جائے گا. جس طرح انگلش زبان کے اندر ہمارے 5 ووولز ہوتے ہیں. ووولز کس کو کہتے ہیں؟ انگلش میں ہمارے پاس 5 ووولز ہوتے ہیں. اے او یو ای آئی او یو. آئی او یو. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. 5 ووولز ہیں. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ ہماری ساؤنڈ, ہماری آواز کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلاً ہمارے کچھ لفظ ہیں, کیٹ, بیٹ, ریٹ, سیٹ, ہیٹ. اب ان سب کے اندر اے کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بیٹ, سیٹ, نیٹ, اس میں ای کا استعمال ہوا ہے. پھر اسی طرح سٹ, بٹ, کٹ, آئے کا استعمال ہوا ہے. بوٹ, کوٹ, ہاٹ, نوٹ, او کا استعمال ہوا ہے. بٹ, کٹ, ہٹ, یو کا استعمال ہوا ہے. یعنی کہ ان 5 ووولز کی مدد سے ساؤنڈز بنی ہیں. ٹھیک ہے, آواز بنی ہے. ان کے بغیر عموماً عربی میں انگلش کا ورڈز بن نہیں سکتے, یعنی کہ کوئی نہ کوئی ووول اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اسی طرح سے عربی زبان کے اندر ہمارے پاس 3 ووولز ہیں. ان کا بہت اہم کردار رہے گا پوری کلاس کے اندر, یعنی کہ پورا ترجمہ سیکھنے میں ان 3 ووولز کا بہت اہم کردار ہے. الف, واو اور یا. ان 3 کو یاد کر لینا آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے. جس طرح انگلش میں 5 ووولز ہیں, عربی میں 3 ووولز ہیں. اب یاد یہ رکھنا ہے کہ جب بھی ہم بات کریں گے, جب ہم کوئی ابھی روٹ ورڈ تلاش کریں گے, تو آپ غور یہ کرو گے کہ ان روٹ ورڈ کے اندر آپ کو عموماً یہ 3 لیٹرز گھس سکتے ہیں, انٹری مار سکتے ہیں, کیونکہ یہ ووولز ہیں. تو ووولز کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ کہیں پہ بھی گھس سکتے ہیں. تو آپ کے جو روٹ ورڈ ہے اس میں عموماً جب بھی ہم کوئی اضافی چیز تلاش کریں گے تو آپ غور کرو گے کہ انہی میں سے کوئی ایک ووول ہوگا. تو جب ہمیں 4 لیٹرز یا 5 لیٹرز نظر آ رہے ہوں گے اور ہم نے اس میں سے روٹ تلاش کرنی ہوگی, تو آپ سب سے پہلے ان 3 لیٹرز کو تلاش کرو گے. یعنی کہ اگر یہ 3 لیٹر میں سے کوئی مل گیا تو وہ روٹ ورڈ اس کے علاوہ اضافی ہوگا. لیکن یاد یہ رکھنا ہے, جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ پریکٹس سے پھر خود ہی یاد ہو جائے گا کہ یہ 3 روٹ لیٹر کئی دفعہ مادے کا بھی حصہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ مثلاً میں ایک لفظ کہہ رہی ہوں, قول, ہمارا اردو کا لفظ ہے, عربی میں بھی آتا ہے قول. اب یہ تو ہے ہی 3 حرف, تو اب اس کے اندر جو واو ہے یہ اضافی تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ تو اس کے مادے کا حصہ ہے. اسی طرح میں کہتی ہوں بول, یعنی کہ بولو, بول. اب اس کے اندر جو واو ہے یہ بھی 3 حرفی مادے کا حصہ ہے. اسی طرح میں آپ کو کہتی ہوں جو بیان جو ہوتا ہے لفظ کے, مجھے بیان کر دو. اب وہ روٹ ورڈ جو ہے وہ بیان ہے, یعنی کہ یا جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں انشاءاللہ پریکٹس سے پتہ چل جائے گا کہ اصل کون سا ہے اور اضافی کون سا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر 3 کے علاوہ 4 لیٹر آ جائیں تو ہم نے ان ووولز کو سب سے پہلے تلاش کرنا ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی ایکسٹرا لیٹر تو نہیں گھسا ہوا, ووول تو نہیں گھسا ہوا. تو اگر ہم ووول نکالیں گے تو مادہ ہمارے سامنے آ جائے گا. اس کی میں آپ کو بہت اچھی مثال دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ہم ان نام کو لیتے ہیں جس سے ہمیں جو ہے یا اضافی جو ووول والی یا کی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یعنی کہ اللہ کے بہت سارے جو نام ہیں ان کو اگر میں لکھنا شروع کروں تو کیا آپ کو نام پتہ چلیں گے؟ یعنی کہ اللہ کے ناموں میں آپ کو پتہ ہے ال ضرور شروع میں لگتا ہے. ال, اور آپ کا نام کیا ہے؟ الحکیم. ال کو تو آپ نے سیکھ لیا,
جب بھی کوئی شروع میں نظر آئے گا فوراً اس کو توڑ کے علیحدہ کر دو گے. تو ال کو اگر میں نے ہٹا دیا تو پیچھے مجھے نظر آیا حکیم. الحکیم سب سے زیادہ حکمت والا, خاص قسم کا, خاص الخاص حکمت والا. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا آپ کو 4 لیٹرز نظر آئے, ٹھیک ہے. تو آپ نے سب سے پہلے ووول کو تلاش کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی ووول تو نہیں ہے, اور جیسے ہی آپ کو ووول نظر آتا ہے آپ نے فوری طور پہ اس ووول کو سرکل کرو گے تو آپ کے سامنے جو اس کا مادہ ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا, یعنی کہ حکم. ٹھیک ہے, حکم جو ہے, حکم سے میں نے کہا تھا مادے سے بھی بہت سارے, جس طرح علم سے میں نے بہت سارے ورڈز بتائے, عالم, علوم, معلم, معلمہ, تعلیم, عالمین. تو مادے سے, ایک مادے سے بہت سے ورڈز بن سکتے ہیں. اب اس میں بھی حکیم بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے, حاکم, حاکم, حاکم بھی ہمارا اردو میں ورڈ ہے, ٹھیک ہے. حاکم, حاکم میں آپ دیکھو گے یہ 4 لیٹرز ہیں, اس میں بھی آپ کو فوراً الف نظر آ گیا. جیسے آپ نے الف کو ہٹایا حکم پھر سامنے آ گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے پاس لفظ ہے حکومت, حکومت, ٹھیک ہے. اس طرح کے بہت سے ورڈز ہم محکم, ہم ہا کاف میم سے نکال سکتے ہیں, لیکن یہاں کیونکہ جو ٹاپک ہے ہم اس کے اوپر رہتے ہیں, تو حکیم اور حاکم میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو ووول نظر آیا, آپ نے ووول کو ہٹایا, ایک میں یا ہے ایک میں الف ہے, فوراً آپ اس کے روٹ ورڈ تک پہنچ گئے. اسی طرح اللہ کا ایک اور نام ہے السمیع, السمیع, ٹھیک ہے. اب اس میں آپ دیکھو گے سمیع, السمیع, السمیع میں آپ دیکھو گے ال میں خود ہی توڑ کے علیحدہ کرتی جا رہی ہوں کیونکہ ہم نے اس کو آلریڈی سیکھا ہوا ہے. تو ال ہم نے علیحدہ کیا, ہمارے پاس تھے ٹوٹل 6 لیٹرز, ٹھیک ہے. اگر ٹوٹل میں کاؤنٹ کروں تو 6 لیٹر, لیکن ال کو میں نے پہچانا, اس کو توڑ کے علیحدہ کر دیا, اب میرے پاس پھر بھی 4 لیٹر رہ گئے. فوری طور پہ میں اس میں تلاش کروں گی کوئی ووول تو نہیں ہے, کیونکہ درمیان میں صرف ووول, اور ایک نوٹ کر لو اس کو ہم بعد میں سیکھیں گے, ایک تے ہے. تے جو ہے وہ بہت شرارتی ہے, یہ آپ یاد رکھنا, یہ ہر جگہ گھس جاتا ہے. یہ مادے سے پہلے بھی آتے ہیں بہت سارے تے, مادے کے بیچ میں بھی گھس کے آ جاتا ہے, مادے کے بعد میں بھی بہت سارے تے ہیں, یعنی کہ ہر تے ڈفرنٹ میننگ لے کے آئے گا. لیکن تے جو ہے وہ کافی شرارتی ہے, وہ ہر جگہ گھس جاتا ہے. اس کے علاوہ صرف یہ 3 ووولز ہیں, یہ مادے کے اندر آپ کو یہی ملیں گے, یہ 4 لیٹر, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہم سمپل پہ رہتے ہیں سمیع. اسی طرح اللہ کا نام ہے الکریم, الکریم, آپ نے ال کو توڑا اور ساتھ ہی آپ کے پاس 4 لیٹر رہ گئے, آپ نے ووول تلاش کیا, یا نظر آ گیا, تو آپ کو فوراً جو ہے وہ آپ کو روٹ ورڈ تک پہنچ گئے, یعنی کہ کرم. تو اب کرم جو ہے وہ اس کا اصل ہے, اس کی روٹ ہے, یعنی کہ اس کے اوپر اس کا میننگ کھڑا ہے, یعنی کہ کرم کرنے والا. السمیع سننے والا, سما ہمارا اردو کا ورڈ ہے. میں نے کہا کہ آپ جب لفظوں کو توڑو گے تو سم ٹائم آپ کو ایگزیکٹ اردو کا ورڈ نظر آئے گا, اور سم ٹائم اردو کا ایسا مادہ نظر آ جائے گا جس کے اردو کے آپ بہت سارے ورڈز جانتے ہو. تو جیسے ہی آپ ان مادے تک پہنچو گے تو آپ کو میننگ پتہ چل جائے گا, کیونکہ اردو میں آپ کے پاس ملتا جلتا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس ورڈ اللہ کا نام ہے البصیر, البصیر. اب البصیر میں بھی آپ نے ال کو توڑ کے پہچان کے علیحدہ کیا, اور پیچھے 4 لیٹر رہ گئے بصیر. اب بصیر میں آپ نے فوراً ووول تلاش کیا, الف واو یا, آپ کو یا نظر آ گیا, آپ نے اس کو سرکل کر لیا, تو ایک دم سے آپ کے پاس مادہ نکل کے آ گیا بصر. اور بصر کا مطلب آپ کو پتہ ہے اردو میں بھی آتا ہے, بصر دیکھنے کو کہتے ہیں, بصیرت ہم اردو میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بصیرت اس کی بہت تیز ہے. تو یہ بصر کا ورڈ ہمارا اردو کا ورڈ ہے, فوراً آپ کو میننگ تک پہنچ جاؤ گے. اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا ایک نام ہے الرافع, الرافع. اب الرافع میں پھر ہمارے پاس کتنے لیٹر ہیں, 6 لیٹر ہیں, آپ کو 3 تلاش کرنے ہیں, 3 آپ کے پاس اضافی ہیں.
آپ نے ال کو ڈھونڈا، پہچاننا، اس کو علیحدہ کر دیا. اب آپ کے پاس آ گیا رافع. آپ نے جیسے ہی دیکھا اس میں ووبل تلاش کیا، آپ کو الف نظر آ گیا، آپ نے الف کو سرکل کر دیا، تو آپ کے پاس کیا لفظ نکل کے آ گیا؟ رفع. رفع ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نماز کے بیچ میں رفع یدین کرنی ہے کہ نہیں کرنی. آدھے لڑتے ہیں کرنی ہے، آدھے لڑتے ہیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو رفع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رفع بلند، بلند کرنا. بلند نہیں، صرف رفع کا مطلب بلند ہے. ٹھیک ہے، وہ تو پھر اب رافع کہیں گے تو بلند کرنے والا. ٹھیک ہے، تو رفع کا مطلب ہوتا ہے بلندی. اب رفع کا مطلب ہے بلندی. ید، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو. تو رفع یدین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو ہاتھوں کا بلند کرنا. پھر اسی بات پہ ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں. ایک گروپ ایک کو کافر کہہ دیتا ہے، دوسرا دوسرے کو کافر، کہ جی رفع یدین کرنی ہے، ایک کہتا ہے نہیں کرنی ہے، ایک کہتا ہے کرنی ہے، اور ہم ایک دوسروں کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں کافر اور نا کافر ہونے کی. مسلمان کو کافر ڈکلیئر کر رہے، جبکہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ فتویٰ جاری کریں کہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کون کافر ہے اور کون مسلم ہے. اسی طرح ہم اور اللہ کا نام دیکھتے ہیں، اللطیف. ٹھیک ہے، اللطیف جو ہے جی، اللطیف جو ہے اس میں بھی آپ دیکھو ہمارے پاس ال اور لطیف. اللطیف. اب اللطیف جو ہے اس میں آپ دیکھو گے کہ اللہ کا یہ بھی ایک نام ہے اللطیف. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آپ نے ال کو پہچان کے اس کو علیحدہ کر دیا، اور پھر آپ نے فوراً ووول تلاش کیا، اس کو سرکل کیا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے آپ کے پاس اردو کا لفظ جو آپ کا جانا پہچاننا ہے، لطف. آپ کہتے ہیں نا لطف آ گیا، مزہ ہی آ گیا. ٹھیک ہے، لطیف. اب ہمارا اردو کا لفظ ہے لطیفہ، بھی اس میں سے نکلا ہوا ہے، لطیفہ. ٹھیک ہے، لطیفہ بھی آپ انجوائے کرنے کے لیے کرتے ہو نا، تو لطیف سے لطیفہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہمارے اردو کے لفظ تک آپ پہنچو تو آپ کو فوری طور پہ آپ میننگ تک پہنچ جاتے ہو. ٹھیک ہو گیا، تو یہاں پہ جو ہے ہم فوری طور پہ میننگ تک پہنچ جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں الکبیر. الکبیر یہ بھی اللہ کا نام ہے. اب اس میں بھی ال کو ہم ایک طرف کریں گے اور یا کو ہم نے تلاش کر کے، تو ہمارے پاس لفظ آ گیا کبر. اب کبر بھی ہمارا اردو کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، کبر، کبر، اکبر ہم کہتے ہیں اکبر. ٹھیک ہے، اور اس سے بھی جو ہے یعنی کہ آپ کے روٹ ورڈ تک پہنچ گئے، اور آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ووول بیچ میں جو گھسے ہوئے ہیں الف واو یا، یہ ووولز ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے آئے ہوئے ہیں. الحلیم، پھر ہے الحلیم. اب اس میں بھی ہمارے پاس ورڈ ال کو اور یا کو ہٹا دیا تو حلم آ گیا لفظ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اب مادہ خود بخود نکلتا آ رہا ہے کہ نہیں. العظیم، سب اللہ کے نام ہے. تو اس میں بڑی اچھی سی آپ کو بات سمجھ میں آتی جائے گی. اللہ کے ناموں کو ہی ہم دیکھ لیں تو ہمیں اس قاعدے کی بات سمجھ آ جاتی ہے. اب ال توڑ دیا اور یا نکال دیا تو بن گیا عظم. یہ ہمارا نام بھی ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور عظم سے ایک اور نام کیا بنتا ہے؟ عظمت. عظیم، عظمت. اب یہ ہمارے اردو کے ورڈ ہے نا، تو یہ سارے عربی میں بھی وہی ورڈز ہیں. تو جو تو اچھے پرانے اردو دان ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 80% الفاظ قرآن مجید کے اردو میں بھی پائے جاتے ہیں، یا تو ایگزیکٹ سیم، یا جب ہم مادے تک پہنچ جائیں تو مادے کی مدد سے ہم ان الفاظ جو ہمارے اردو کے ہیں ہم پہنچ پاتے ہیں. پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اکبر کہتے ہیں بہت بڑا. ٹھیک ہے، سب سے بڑا. کبر جو ہوتا ہے بڑے کو کہتے ہیں، تو اکبر سب سے بڑا. تو اب یہ جو ہمارا عظمت اردو کا ورڈ ہے، عظیمت
بھی کہتے ہیں, عظیم بھی کہتے ہیں, تعظیم, تعظیم بھی کیا ہوتا ہے, کسی کی تعظیم کرنا یعنی کہ اس کو عزت دینا, عظمت دینا. ٹھیک ہے, یہ سارے ہمارے اردو کے ورڈ ہیں. تو ہم فورن میننگ تک, اب ہم کیونکہ اب جو ہے نئے وقت کے لوگ جنہوں نے کتابیں پڑھنی چھوڑ دی, شاعری پڑھنی چھوڑ دی, کہ ہم کتابوں سے دور, کوسوں دور رہنے لگے, اور ہم اس میں فخر محسوس کرنے لگے کہ ہمارے بچے جتنا ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بولیں گے اتنے ہم اچھے مانے جائیں گے. تو اب ہمارے آج کے دور میں اردو جو ہے وہ ہماری زندگی سے تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی 60% الفاظ اردو کے, حالانکہ جو صحیح اردو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں 80% سے بھی زیادہ جو ورڈز ہیں وہ اردو کے عربی کے اندر پائے جاتے ہیں. جو قرآنک عربی کی بات کر رہی ہوں, میری دوسری عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہمارے ایگزیکٹ, اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سب اللہ کے نام ہیں جو کہ اللہ نے تو عربی میں بتائے ہیں نا اپنے نام, تو یہ سارے اردو کے میننگز نکلتے آ رہے ہیں ان کے اندر سے. الخبیر, ٹھیک ہے, الخبیر. اب خبیر میں بھی سے جب ہم نکالیں گے ال اور یا کو تو خبر رہ گیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ خبر ہوتی ہے, ہر ایک کی خبر ہوتی ہے, آخری حد تک جا کے اللہ تعالیٰ خبریں رکھتے ہیں. تو اسی طرح میں ابھی ڈھیر سارے نام, ابھی چلو میں ایک واو والے بھی کچھ ورڈز نکال لیتی ہوں. لفظ ہے الغفور, الغفور. الغفور میں پھر 5 لیٹرز ہیں بلکہ 6 لیٹرز ہیں. میں نے ال کو توڑا, علیحدہ کیا, ٹھیک ہے, اور میں نے دیکھا ابھی بھی 4 لیٹر ہیں, میں نے فوراً واول تلاش کیا, مجھے واو نظر آ گیا, میں نے واو کو سرکل کر دیا, تو میرے پاس کیا روٹ ورڈ رہ کے آ گیا, غفر. اب جو غفر ہے یہ بھی ہمارا اردو کا لفظ ہے, یعنی کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مغفرت فرما دیں, مغفرت, اللہ ہماری مغفرت. اب اس کے اندر آپ تلاش کرو, میم اضافی ہے, بیچ میں غفر, ٹھیک ہے, آخر میں تے. ابھی میں نے بتایا تھا تے بہت شرارتی ہے, شروع میں بھی بہت تے آئیں گے, اینڈ پہ بھی بہت سے تے آئیں گے, بیچ میں بھی غصہ ہوا تے نظر آئے گا آپ کو. لیکن اگر آپ اضافی تے کو ہٹا دو, اضافی میم کو ہٹا دو شروع سے اور اینڈ سے, تو آپ کے پاس پیچھے رہ گیا غفر. ٹھیک ہے, غفر کا جو ہے ہمارا لفظ مغفرت, وہی روٹ ورڈ نکل کے آ گیا. پھر اللہ کا ایک نام غفار بھی ہے, غفار. اب غفار میں آپ دیکھو الف آ گیا, الف کو ہٹایا تو پھر غفر نکل کے آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے آپ کو یعنی کہ بہت سارے ورڈز ابھی. ماجد ہے اللہ کا ایک نام, واحد ہے اللہ کا ایک نام, ماجد اور واحد. ماجد, ال میں نے اس کا ہٹا دیا, الماجد. اب ماجد کا پھر ہم الف ہٹائیں گے تو میم جیم دال رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اسی طرح جو ہے اب میں چاہوں تو یہ بہت سارے ورڈز ہیں جو آپ کر سکتے ہو. الحفیظ, الحفیظ. اب اس میں بھی جب میں ال اور جو ہے یا ہٹاؤں گی تو پیچھے کیا رہ جائے گا, حفظ. اب آپ لوگ قرآن میں حفظ کرتے ہو, حفظ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک اور ہمارا اردو کا ورڈ ہے, کون بتائے گا؟ حفظ سے ہی نکلا ہوا, حافظ. حافظ. اور ایک اور ورڈ, یہ میں اردو کی بات کر رہی ہوں, حفاظت. حفاظت. حافظ کیا کرتا ہے؟ حافظ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں, یعنی کہ قرآن پاک اس نے یاد کر لیا تو اب سمجھ لو اس نے قرآن کی حفاظت شروع کر دی. اب کسی نے اس قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو آٹومیٹکلی آپ کو پتا چل جائے گا اور کہ جی یہاں پہ تو غلط ہی ہے, میں نے تو قرآن حفظ کیا ہوا ہے, فوراً وہ پکڑ لے گا کہ یہاں پہ تبدیلی آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہمارے سارے اردو کے ورڈز ہیں نا, تو کوئی یہ سب عربی کے اللہ کے نام ہے لیکن سب ہمارے اردو کے ورڈز ہیں, کوئی ایک بھی ابھی تک ایسا نہیں آیا جس کا آپ کو میننگ نہ پتا ہو. ٹھیک ہے, تو محفوظ کرنا, محفوظ. جی یہ ماجد کا پوچھ رہے ہیں, محفوظ بھی ایک ہوتا ہے اسی سے, یہ بالکل محفوظ, بالکل. پھر ایک اللہ کا نام ہے المقدم, المقدم.
اب المقدم میں آپ نے ال کو تو توڑ کے ریدا کر دیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے پھر آپ کے پاس 4 لیٹر رہ گئے. اب آپ نے فوراً ووول کو تلاش کیا, نہ تو مجھے الف نظر آ رہا ہے, نہ واؤ نہ یا. ہاتھ کھڑا کر کے بتانا ہے اس میں کیا اضافی ہے. میم میم اضافی. اضافی. اب کل ہم نے میم اضافی پڑھا ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ جب آپ کو بالکل میم اضافی, ٹھیک ہے, یعنی کہ مقدم میں قدم. اب میم اضافی کو توڑا, ہم نے کہا تھا روٹ ورڈ سے پہلے میم اضافی بھی آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے والا, والے, والی. المقدم قدم, قدم کا ورڈ آ گیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اب اس ٹاپک کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب آپ لوگوں نے جو میں نے ورڈز استعمال نہیں کیے اللہ کے ناموں میں سے, آپ کی اسائنمنٹ ابھی نوٹ کر لو. اسائنمنٹ کیا ہے کہ یہ جتنے ورڈز ہیں یہ تو آپ ریکارڈنگ پہ دیکھ لو گے, اس کی پکچر آ جائے گی. اس کے علاوہ اللہ کے جو نام رہ گئے ہیں جن کے اندر ووول کا استعمال ہوا ہے, وہ آپ نے تلاش کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ لکھنا ہے. اور آپ نے اس لفظ کو توڑ کے مادے کو علیحدہ کرنا ہے. اور جو اضافی چیزیں ہیں, مثلا ال تو ہر ایک میں اضافی ہوگا نا, اللہ کے ہر نام کے شروع میں ال آتا ہے, اس ال کو سرکل کرنا ہے. اور جو تھوڑا سا ایسے لمبا کر کے لکھنا ہے, اور جو اس میں ووول اضافی ہے اس کو سرکل کرنا ہے. اور آگے سے اس کے آگے اس کا روٹ ورڈ لکھ دینا ہے کہ اب اس کا یہ میں نے تلاش کیا ورڈ, اور اس میں یہ ال فالتو تھا, اور یہ اس کے آپ نے اس کے ووول کو تلاش کر کے صرف الف واو یا جس کے اندر ہیں ان ناموں کی بات کر رہی ہوں. ابھی بھی بہت سارے نام ایسے ہیں جس میں الف واو یا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ان ورڈز کو اس لسٹ کے علاوہ جو نام ہے, ٹھیک ہے, جو لسٹ میں موجود ہیں ان کو چھوڑ کے اس کے علاوہ جو نام ہے ان کی بات کر رہی ہوں. ان کو آپ نے لکھنا ہے, اور پھر آپ نے ال کو توڑنا ہے, پھر آپ نے سرکل کر دینا ہے بیچ میں, یا انڈر لائن کر دینا ہے بیچ میں اس اضافی ووول کو, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے آگے بریکٹ میں اس کا مادہ لکھ دینا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو مادہ نکالنا آ جائے گا. کرنے ہیں جی, کتنے الفاظ کرنے ہیں؟ اللہ کے ناموں میں جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں جو کہ اس کے علاوہ ہیں, ٹھیک ہے. 99 نام ہے نا اللہ کے. جی جی. تو جس میں اضافی الف واو یا ہو, وہ لفظ کا حصہ نہ ہو, مادے کا حصہ نہ ہو, ایکسٹرا ہو, یعنی کہ ال کے ہٹانے کے بعد آپ کے پاس 4 لیٹرز ہوں, ٹھیک ہے, پھر ہی تبھی اضافی ہوگا نا. میں نے جس طرح لکھا کہ قول, بول, بول, بین, اس میں تو وہ مادے کا حصہ ہے, وہ جو واو ہے یا ہے. اگر آپ کے پاس 3 حرف رہتے ہیں پھر تو وہ نہیں ہوگا نا, اگر 4 پیچھے بچے تو پھر وہ ایکسٹرا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھو کتنی آسانی سے آپ روٹ ورڈ تک پہنچ گئے کہ نہیں. اور بچے اتنے پریشان ہوتے ہیں, روٹ ورڈ نکالنا نہیں آ رہا ہوتا ان کو. تو یہ چھوٹے 4 الفاظ کو بیٹا ابھی بیچ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے بغیر کوئی مائک آن نہیں کرنا خود سے, ٹھیک ہے. ہاتھ اٹھانا ہے, اور یہ کلاس کے اینڈ پہ جو ہے نا آپ نے سوال کرنا ہے. بیچ میں ریکارڈنگ کے بیچ میں آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. میں کوشش کروں گی کہ 9:45 میں اینڈ کر دوں, کیونکہ 10 بجے اکثر لوگ نکل جاتے ہیں کلاس سے. 9:45 میں اینڈ کر دوں گی, پھر میں آپ کے سوالات کروں گی. جو 10 کے بعد رک سکتا ہے وہ ویٹ کرے گا, وہ 10 کے بعد سوال کرے گا. جس کو 10 بجے فوراً جانا ہے وہ 9:45 سے 10 میں سوال کرے گا, ٹھیک ہے. اور جو 10 کے بعد بھی رکتے ہیں بچے, وہ پھر 10 کا ویٹ کر لیں تاکہ وہ لوگ سوال کر لیں جو کہ پہلے جن کو جلدی جانا ہے, ٹھیک ہے. اتنی ہم کوپریٹ کریں گے ان ساتھیوں کے ساتھ. تو میری کوشش ہوگی میں 9:45 پہ کلاس اینڈ کر دوں تاکہ پھر ہم جو ہے آگے بات کر لیں, ٹھیک ہے, وہ بھی سوال کر سکیں. اب میں تھوڑی سی مثال دینے لگی ہوں ان الفاظ کی کہ جس میں اضافی میم ہوگا, ٹھیک ہے. ہم نے کیونکہ پچھلی کلاس میں اضافی میم کی بات کی تھی. آپ لوگ اپنے قرآن کھول لیں اور ہم اس کے اندر سے اب وہ الفاظ دیکھتے ہیں جس کے اندر اضافی میم موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں نے سب سے پہلے سورۃ البقرہ کھولی ہے, اور مجھے جو پہلا ہی ورڈ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے آیت نمبر 11 کے اندر. جی, تو وہ آ گیا میرے پاس سامنے, مسلحون. مسلحون.
اب میں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 5 صرف 3 حرفی مادہ ہوتا ہے. اب میں نے جب اس کے لیٹرز کاؤنٹ کیے تو اس میں مجھے 6 لیٹر نظر آ رہے ہیں, اور اس میں شروع میں ال بھی مجھے نظر نہیں آیا. اور ہم نے نشانیاں بھی یاد کی تھی کہ ایک تو شروع میں اگر ال لگا ہو تو ہم کیونکہ اسم پڑھ رہے ہیں, اسم کو پہچاننا سیکھ رہے ہیں, تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے. نمبر 2 میں نے کہا تھا اینڈ پہ اگر تنوین ہو, تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر. ٹھیک ہے, تو اگر اینڈ پہ تنوین ہو تو یہ بھی فوراً آپ بتا سکتے ہو یہ اسم ہے. یہ صرف اسم کے اینڈ پہ تنوین آتی ہے اور کسی کے اینڈ پہ تنوین نہیں آ سکتی. آپ نے ال سے پہچان لیا کہ یہ اسم لفظ ہے, آپ نے تنوین سے پہچان لیا یہ اسم لفظ ہے. اور یہ لائن ایک آپ کہیں پہ لکھ لو, اس کو میں بار بار ریپیٹ بھی کروں گی کہ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. پھر ریپیٹ کر رہی ہوں, اس کو کہیں پہ لکھ لیں بڑا بڑا, ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. ہر اسم کی اینڈنگ تنوین پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثلا مسلمن, کافرن, اسی طرح کافرن, اسی طرح کافرن, یعنی کہ تنوین پہ اینڈ ہو رہا ہے. لیکن اگر میں نے اس کو اب معرفہ بنانے کے لیے, پراپر ناؤن بنانے کے لیے, خاص کرنے کے لیے ال جیسی لگایا, وہ ال فوری طور پہ اس کی ایک حرکت کو کھا جاتا ہے. ان کے آپس میں سخت دشمنی ہے, مطلب یہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر سکتے. اگر تنوین ہے تو ال نہیں ہو سکتا, اور اگر ال جیسی آیا تو فوراً اس نے اپنی ایک حرکت کھا لی, یعنی کہ وہ ایک ساتھ کبھی دونوں آ ہی نہیں سکتے. اب فوراً بن جائے گا المسلمو, الکافرو, الکافرہ, الکافری. یعنی کہ آپ نے جو جملے کو یاد رکھنا ہے کہ ال کے ساتھ تنوین حرام ہے. سخت دشمن ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. تنوین آتی ہے تو وہ ال کو کھا جاتا ہے, ال آتا ہے تو وہ تنوین کی ایک حرکت کو کھا جاتا ہے, یعنی کہ ایک ساتھ یہ دونوں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ بس یاد رکھنا ہے آپ نے. ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی, بالکل دوستی نہیں ہے, اور یہ بالکل ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک جگہ پہ یہ ایک, جسے کہتے ہیں نا ایک میانی میں 2 تلواریں نہیں آ سکتی, تو سمجھ لو یہ ایک میانی ہے, اس میں 2 تلواریں ایک ساتھ نہیں آ سکتی. تو یہ المسلمون, یہ خالی مسلمون ہے, تو اس میں اس کا مطلب ہے میرے پاس 3 چیزیں اضافی ہیں. تو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا یہ بھی ایک کلاس میں, کہ جس طرح اردو میں ہم جمع بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں کتابوں, میزوں, الماریوں. ٹھیک ہے, میں یہ اردو کے ورڈز ہیں. پہیلیوں, اور اسی طرح ہم ایک اور طرح سے لکھتے ہیں کتابیں, میزیں. ٹھیک ہے, اور تصویریں. تو ہم واحد کو جمع بنانے کے لیے ہم نے اینڈ پہ کیا کیا, ہم نے اینڈ پہ دو چیزوں کا اضافہ کر دیا, یا تو یا نون اور یا واو نون. ٹھیک ہے, انہی 2 کو ہم عربی میں بھی جمع بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا ہے. اگر بھول جاؤ تو آپ اپنے اردو کے ورڈ سوچ لو کہ اردو میں ہم جمع بنانے کے لیے کیا استعمال کر رہے ہیں, واو نون, یا نون. تو وہی صرف فرق دونوں میں کیا ہے کہ عربی میں نون کا نقطہ بھی لگ جاتا ہے, جبکہ اردو میں ہم نون کا نقطہ نہیں لگاتے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں, نون واو, اور اس کو کیا بولا جاتا ہے جو اینڈ پہ ہم نے لگایا؟ جی, نون غنہ. نون غنہ ہے, تو نون ہی نا, لیکن غنہ, نون غنہ. تو لیکن عربی میں پورا نون لکھا جاتا ہے, بس یہ فرق ہے, یعنی کہ نون کا نقطہ بھی ڈل جاتا ہے. تو اب یہاں پہ مسلمون, اب آپ کو ایک دفعہ یہ پتا چل گیا تو جس لفظ کے اینڈ پہ بھی یہ آئے گا واو نون یا نون, آپ کو فوراً پتہ ہے کہ یہ اضافی ہے, یعنی کہ یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہو سکتا.
تو یہ آپ کے پاس 5-6 لیٹرز تھے مسلیحون. تو اب آپ نے اینڈ کے واو نون کو پہچان کے فوری طور پہ اس کو توڑا, علیحدہ کر دیا. اب آپ کے پاس 4 لیٹر رہ گئے مسلح. اب آپ نے فوری طور پہ اس میں ووول تلاش کرنا ہے, پہلے ووول تلاش کرنا ہے کہ الف واو یا ہے, بالکل نہیں ہے, نظر ہی نہیں آیا, اس کا مطلب ہے کہ ووول نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا ہے. تو فوراً آپ کو میم اضافی یاد آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے ہم نے سیکھ لیا کہ مادے سے پہلے نہ یہ مادے کے بیچ میں آتا ہے نہ مادے کے بعد آتا ہے. اضافی میم ہمیشہ مادے کے پیچھے بیک پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ میم پہلے آتا ہے پھر مادہ اٹیچ ہوتا ہے. تو میم اضافی کا مطلب والا, والے, والی. اور واو نون کیونکہ جمع کے لیے آتا ہے تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں سب. اور کیونکہ یہ واو جو ہے میم اضافی بھی میں نے بتایا تھا کہ اسم کی پہچان ہے, یعنی کہ یہ بھی صرف اسم الفاظ میں آتا ہے. میم اضافی یہ اسم کی پہچان میں سے ہے, یہ بھی اسم کے شروع میں آتا ہے, کبھی فعل کے شروع میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے, یہ بھی اسم کی تیسری پہچان. ایک ہو گئی ال اسم کی پہچان, ایک ہو گئی تنوین اسم کی پہچان, اور تیسری پہچان آپ کو مل گئی اضافی میم. اضافی میم جو ہے یہ بھی صرف اسم الفاظ میں آتا ہے, نہ حرف میں آئے گا نہ فعل میں آئے گا. اب اس میں آپ کو یہ جو ورڈ آپ نے دیکھا مسلحون, اب آپ کو میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اسم ہے کہ فعل, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یا تو اسم ہوتا ہے قرآن میں یا فعل ہوتا ہے. اب آپ نے سب سے پہلے تنوین ڈھونڈی, آپ کو تنوین نظر نہیں آئی. آپ کو پتا اب اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ کیا ڈھونڈو گے, شروع میں ال تلاش کرو گے, آپ کو ال بھی نظر نہیں آیا. اب آپ کہو گے کہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے, اب میں کیسے پہچانوں کہ یہ فعل ہے کہ اسم ہے؟ تو آپ کو فوراً شروع کا جو اضافی میم ہے یہ بھی بتائے گا کہ میں اسم ہوں. اب آپ اس کا ترجمہ اسم کی طرح نام کے طور پہ کر سکتے ہو, کام کے طور پہ. آپ یہ نہیں کہو گے کہ انہوں نے صلح کی, ان سب نے صلح کی, وہ سب صلح کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کہتے ہو نا انہوں نے صلح کی, ان سب نے صلح کی, تو یہ تو ایکشن ہو گیا. وہ صلح کرتے ہیں, یہ بھی ایکشن ہو گیا. وہ صلح کریں گے, یہ بھی ایکشن ہو گیا. آپ نے تو نام کے طور پہ ترجمہ کرنا ہے. اب واو نون سے آپ لفظ لے لو گے ترجمہ سب. جیسے واو نون یا نون آئے گا آپ نے فوراً سب کا ترجمہ ایڈ کرنا ہے, سب. اب صلح سے ہمارے کتنے لفظ بنتے ہیں, صلح بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے, اصلاح, اصلاح ہمارا اردو کا ورڈ ہے. اصلاح, اصلاح کیا ہوتا ہے, کسی کریکشن کرنا. سب اصلاح کیونکہ والے بھی لانا ہے, کرنے والے. سب اصلاح کرنے والے یا سب صلح کرنے والے. کیا ترجمہ میں کہہ رہی ہوں اس کا, سب اصلاح کرنے والے یا سب صلح کرنے والے. اب یہاں پہ یہ میننگ اسم کے طور پہ بن رہا ہے, یعنی کہ لوگوں کی بات کر رہی ہے, وہ سب لوگ جو صلح کرتے ہیں یا اصلاح کرتے ہیں. اب اس میں نہ تو آپ کو کوئی زمانہ پتہ چل رہا ہے کہ اصلاح کرنے والے پاسٹ میں کر رہی ہیں, اگر تو یہ فعل ہوتا تو آپ کو جملے کے میننگ سے یہ پتہ چلنا چاہیے, کوئی زمانہ ہونا چاہیے اس کے اندر کہ جو صلح یا اصلاح کر رہے ہیں وہ ماضی میں کر رہے ہیں. یعنی کہ جب جیسے میں نے کہا سب انہوں نے صلح کی, اب کی سے مجھے پتا چلا کہ آلریڈی کر چکے ہیں پاسٹ میں. وہ سب صلح کرتے ہیں, اب ہے سے مجھے پتا چلا حال کی بات ہو رہی ہے, پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے. اور وہ صلح کریں گے, وہ سب صلح کریں گے, کریں گے سے مجھے پتا چلا فیوچر کی بات ہو رہی ہے, یعنی کوئی زمانہ نظر آ رہا ہے. وہ الفاظ جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اس کی میننگ تو ہمیں نظر آتی ہے فعل کے طور پہ, لیکن اس میں کوئی زمانہ مجھے نظر نہیں آ رہا. زمانے سے کیا مراد ہے, کوئی ٹینس نظر نہیں آ رہی, پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس, ماضی, حال یا مستقبل کا پتہ نہیں چل رہا. تو وہ اسم ہوگا, وہ فعل نہیں ہوگا. اس کو ہم اسم کے طور پہ مانتے ہیں, اس کو ہم فعل کے طور پہ نہیں مانتے. فعل کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن یاد کر لو, نئی ڈیفینیشن. فعل کا جب ترجمہ ہم کرتے تھے تو ہم کیا ترجمہ کرتے تھے, کام.
تو آپ نے اس کا فیل کا ایک نئی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے. فیل از اکول ٹو کام پلس زمانہ, یعنی کہ کام کے ساتھ زمانہ ہونا مسٹ ہے. کام پلس زمانہ, یہ اب آپ نے اس کی ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے فیل کی. یعنی کہ جو ورب ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ ایکشن پلس اے ٹینس, یعنی کہ اس ایکشن کے اندر کوئی نہ کوئی ٹینس کا ہونا ضروری ہے, پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس. آپ کو اس کے میننگ سے پتا چلنا چاہیے کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے کس وقت ہوا ہے, آلریڈی ہو چکا ہے, ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ یہ بات آپ کو پتا چلنی چاہیے تو وہ فیل ہوگا. اور اگر یہ نہیں پتا چل رہا تو چاہے اس کا میننگ ایکشن کے طور پہ بھی ہے لیکن وہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا. اب یہاں کیونکہ مجھے نہیں پتا چل رہا, میرا جو میں نے ترجمہ کیا سب اصلاح کرنے والے, یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صلح کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں, کریکشن کر رہے ہیں یا دوستی کر رہے ہیں, لڑائی کے بعد دشمنی کے بعد فرینڈشپ کر رہے ہیں. تو اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اس ایکشن کی بات نہیں ہو رہی جو انہوں نے صلح کی. ٹھیک ہے, تو اب یہ نام ہے, یعنی کہ وہ تمام لوگ, وہ تمام انسان جنہوں نے صلح کی, جنہوں نے اصلاح کی, ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کے ایکشن کی بات نہیں کر رہے. تو یہ اسم لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو کس نے بتایا ہمیں اسم؟ اس اضافی میم نے. اب میں اس کا میننگ کس طرح کروں گی؟ اس کا میننگ میں نام کے طور پہ کروں گی. ٹھیک ہے, تو اب اس کے شروع کا جو میم ہے اس نے مجھے بتا دیا. ایک ورڈ اور بتا کے پھر میں اس کو اینڈ کرتی ہوں. اسی میں آگے آ رہا ہے المفسدون, آیت نمبر 12 کے اندر آ گیا, اسی کے فوراً بعد آ گیا ہے المفسدون. مستہزئون لے لیں, مستہزئون, یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. نہیں, اس میں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. مفسد, یہی تو بتانا چاہ رہی ہوں کہ مشکل نہیں ہے. المفسدون. ٹھیک ہے جی, المفسدون میں آپ نے اب جس طرح اب اس میں کتنے لیٹرز ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8. اب آپ کو تو یہ لگ رہا ہے اتنا بڑا سا مشکل سا ورڈ, اب اس 8 لیٹرز میں سے پتہ نہیں کون سا والا مادہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ نے جو ہم نے ابھی تک سیکھا, جی ناہید پروین آپ ٹرائی کرو اس کو. المفسدون, آپ نے جو ہم سیکھ چکے ان کو توڑ کے ادا کرتے جانا ہے. جی تو اس میں یہ فا سین دال نکلے گا, فساد. نہیں, آپ نے بیٹا پہلے آپ نے توڑ کے لیٹر کو توڑنا ہے. ہم لیٹرز کو توڑنا سیکھ رہے ہیں. جو آپ سیکھ چکے ہیں نا ایکسٹرا چیزیں, ان کو سیپریٹ کرتے جاؤ. مجھے بتاؤ جی, تو یہ پہلے ہم نے سیکھا, اس کو علیحدہ کر دیں. پھر ہم نے یہ سیکھا, جی اس کو علیحدہ کر دیں. جی آٹومیٹکلی روٹ ورڈ نکل کے باہر آ جائے گا. جی میم, ال کو پہلے نکال دیں گے, پھر میم جو ہے اضافی ہے, ٹھیک اور ہے, واو نون کو پھر تو پھر فا اور سین اور دال بچے گا. تو خود بخود فساد. نکل کے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جی 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 آپ کو ماشاء ڈھونڈنا اللہ. تو نہیں پڑا نا؟ نہیں نہیں, بہت مزہ آ رہا ہے, مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. بالکل. تو اب آپ نے جیسے ہی اس کو پہچانا, آپ نے واو نون ایک دفعہ سیکھ لیا. ہر ورڈ میں جہاں پہ واو نون آئے گا آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہے سب. ال آ رہا, آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ ایک تو یہ اسم ہے, نام ہے, اور اوپر سے پراپر نیم ہے, یعنی کہ پراپر ناؤن ہے, معرفہ اسم ہے, خاص نام ہے. ال جیسے کسی بھی عام نام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس کو آٹومیٹکلی فوری طور پہ خاص کر دیتا ہے, معرفہ یا پراپر ناؤن بنا دیتا ہے. اب آپ نے جب کسی عام ال چیز کو اور واو نون کو اینڈ سے توڑا تو پھر بھی 4 لیٹر ہیں. آپ نے سب سے پہلے ووول تلاش کیا, الف واو یا, آپ کو نہیں ملا. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اور کیا آپ نے سیکھا تھا ایکسٹرا, آپ کو فوراً میم نظر آ جائے گا. میم توڑا تو آپ کو پاس روٹ ورڈ خود بخود. اب اس میں سے کیا کیا ورڈز بن سکتے ہیں اردو کے؟ فسد سے فساد, ہم کہتے ہیں بڑا ہی فساد کرنے والا ہے. مفسد, مفسد, فساد, فاسد, بالکل. مفسد, فاسد, فسادی کہتے ہیں نا, بڑا ہی فسادی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے اردو کے ورڈز ہیں نا. تو جیسی فسد پہ آپ پہنچے, روٹ ورڈ نکلا, آپ نے اپنے اردو کے ورڈ سوچنے شروع کرنے ہیں, آپ میننگ تک 1 سیکنڈ میں پہنچو گے. تو ال کا مطلب خاص, میم کا مطلب والے, واو نون کا مطلب سب. اب ان سب کے میننگ آپ کو پتا ہے نا. میم کا مطلب والے, واو نون کا مطلب سب,
تو آپ کیا ترجمہ کرو گے؟ سب تو سب کرنے والے. فساد کرنے والے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب یہ آپ کو اس میں کوئی ایکشن تو نہیں, مطلب کوئی زمانہ پتہ چل رہا ہے؟ سب فساد کرنے والے. جی نہیں, اگر زمانہ ہوگا تو آپ اس کو فیل لو گے. اب اگر آپ کو زمانہ نہیں نظر آ رہا, سب فساد کرنے والے, تو اب آٹومیٹکلی اسم ہے. ال نے بھی بتا دیا, میم نے بھی بتا دیا میں اسم ہوں. میرا میننگ آپ نے اسم کے طور پہ کرنا ہے, آپ نے اس میں کوئی زمانہ داخل نہیں کرنا, کوئی ٹینس اس میں ایڈ نہیں کرنی. آج کے لیے ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں. اب آپ کو یہ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ نہیں, اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ نہیں میم, ماشاء اللہ بہت انٹرسٹنگ لگ رہا ہے. آپ کا بہت سمجھانے کا طریقہ بہت